29 दिन की लड़ाई के बावजूद हमास को हमला करने से, रॉकेट फेंकने से, मज़ाहिमत से बाज नहीं रखा जा सका है। वहाँ बम इस्तेमाल किए गए हैं। वो इसराइल के असलहा खाने में जो दूसरे ताकतवर तरीन बम है वो वहाँ इस्तेमाल किए हैं। ये 900 किलोग्राम वज़न के 2 बम वहाँ पे मुस्तकिल फेंके गए थे। तो अमेरिका ने तक उससे वजाहत तलब की है। दौरान फिर हमने फ़ैसला किया कि हमें लबनान चले जाएं, इसलिए कि इस मार्के के 7 अक्टूबर के बाद अगले ही दिन से वहाँ पर सूरत हाल कशीदा होना शुरू हो गई थी और हिज़्बुल्लाह की तरफ से वहाँ पर इसराइल के ऊपर जो उनकी जाहिरियत थी उसका जवाब दिया जा रहा था। तो उसके फ़ौरन बाद हम लबनान चले गए और जनूबी लबनान तकरीबन कोई 118 किलोमीटर का बॉर्डर है जो इसराइल के साथ शेयर होता है। और इस पूरे बॉर्डर पर 13 से 14 मकामात थे जहाँ से फायरिंग का तबादला हो रहा था और उस पूरे बॉर्डर के ऊपर एक कशीदगी की फ़ज़ा थी। इस सूरत हाल में जनूबी लबनान का बड़ा हिस्सा वहाँ की आबादी खाली करके चली गई थी, क्योंकि 2006 में जो इसराइल के साथ हिज़्बुल्लाह की एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी 34 दिन की, उसकी वजह से वहाँ उसमें जो तबाही और बर्बादी हुई जो लोगों के जहनों में ताज़ा थी। और हिज़्बुल्लाह ने भी इस बात को वहाँ पर सपोर्ट किया कि लोग हिफाजती तौर पर अपने इलाके खाली कर लें, क्योंकि इसराइल जिस तरह का जाहिर मुल्क है उससे किसी भी किस्म की गैर क़ानूनी काम की तवक्को की जा सकती है। और उसका अंदाज़ा आप इससे भी लगाएं कि मुझे दुनिया में कई मुकामात पर जंगी सूरत हाल की कवरेज में मैं शरीक रहा हूँ, गया हूँ वहाँ पे देखें। और अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ वॉरलॉर्ड्स का रहा और ये भी पता चलता कि अगर कोई पकड़ के आपको बंद कर दे तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इसराइल जैसा मुल्क है, अगर वहाँ पर कोई आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं जंग की और एक फ़रीक इसराइल हो तो आप हर किस्म की बुरी सूरत हाल की तवक्को इसराइल से कर सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है सहाफ़ियों के लिए भी वहाँ काम करना। अभी तक कोई 50 के करीब सहाफ़ी सिर्फ गज़ा के अंदर शहीद हो चुके हैं और इनमें से बाज़ वो हैं जो कि अपने घर वालों समेत शहीद हुए हैं, क्योंकि गज़ा में एक एक फ़र्द मार्क हुआ है और इसराइल को पता है कि किस घर में कौन रहता है और उसने जानबूझकर टारगेट किया है और सहाफ़ियों को वहाँ पे शहीद किया है। तो ये एक सूरत हाल है जिसके अंदर पाकिस्तान से हम वहाँ पर गए थे रिपोर्टिंग के लिए और ये एक तरीक़े से कराची के सहाफ़ियों का एज़ाज़ भी था कि सिर्फ हम ही थे वहाँ पे पाकिस्तान भर से, बल्कि पूरे साउथ एशिया से के जो सहाफ़ी वहाँ पर इस वाक़यात को रिपोर्ट कर रहे थे। तो भारत का आप अंदाज़ा लगाएं कि भारतीय सहाफ़ी तमाम के तमाम इसराइल की साइड से इस वाक़े को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसराइली नुक्ते नज़र बयान कर रहे हैं। और जनूबी लबनान में जहाँ पर दुनिया भर का मीडिया मौजूद था उसके अंदर वहाँ भारत मौजूद नहीं था। तो इस पूरे इसमें तनाज़ुर में आप देखें कि भारत जो एक ज़माने में बहुत फ़लस्तीनियों के हुकूक़ का चैम्पियन बनता था, उसका वहाँ पर क्या किरदार रहा है। तो बहरहाल लबनान के बॉर्डर के साथ जिस तरह भी कल के ख़िताब में शेख हसन नसरुल्लाह ने बात कही थी कि पहले दिन से ही वहाँ पर हिज़्बुल्लाह जो है वो इसराइल की जाहिरियत का रुख मोड़ने के लिए और उसको कुछ ना कुछ जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो लबनान की जमात इस्लामी है उनका अल-फजर ब्रिगेड है वो वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहा है। और इसके अलावा अल-क़स्साम ब्रिगेड जो हमास का है और ये उन लोगों पे मुश्तमिल है जो बैरूत में जो फ़लस्तीनी महाजिर कैंप है साबरा और शतीला, यहाँ के रहने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल ग्रोह के जो वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल होगा कि लबनान से कब भरपूर जो है वो हमला हो इसराइल के ऊपर। तो मेरा ख़्याल ये है कि इस बारे में हमें थोड़ा सा ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक करना चाहिए, क्योंकि ये जंग एक ऐसी जंग होगी जिसके अंदर जो भी शरीक होगा उसको उसकी एक भारी कीमत अदा करनी होगी। और जनूबी लबनान या पूरे लबनान भर के अवाम इस कीमत को अदा करने के लिए किस हद तक तैयार हैं और उनको कितना करना चाहिए इसका फ़ैसला तो बहरहाल वो ख़ुद करेंगे। लेकिन माशी लिहाज से उनकी जो इस वक्त मईशत है
اس کو سمجھنا ہوگا کہ بہت ہی بری صورتحال میں ہیں. آپ سمجھ لیں کہ تقریباً $1 وہاں پر کوئی 1,20,000 لیرہ کے برابر ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ معیشت کی کیا صورتحال ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی جو وہاں پر دوسری تنظیمیں ہیں جیسا میں نے بتایا کہ الفجر ہے اور القسام ہے, تو ان کو بھی ایک حزب اللہ کے ساتھ ایک کوارڈینیشن کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا. وہاں پر یہ آزادانہ طور پر کام نہیں کر سکتے ہیں. تو جنوبی لبنان سے کتنی مداخلت ہوتی ہے اس بارے میں, اس کا جو ہے وہ ہمیں آگے چل کر اندازہ ہوگا کہ کس حد تک ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال مستقل بنیادوں کے اوپر جنوبی لبنان کی سرحد سے اسرائیل کے اوپر متواتر حملے ہو رہے ہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ اسرائیل دیتا رہتا ہے. اور ہم کفر قلعہ کے علاقے میں تھے جو خاصا سرحدی علاقہ ہے, اور وہاں پر مستقل ہم دن اور رات کے مختلف حصوں میں بم دھماکوں کی آوازیں اور میزائلوں کے گرنے کی آوازیں یہ ہم سنتے رہے ہیں. اگر جو ہے وہ ہم غزہ کی صورتحال کی بات کریں تو آج 29واں دن ہے جس میں اسرائیل بھرپور توانائی کے ساتھ وہاں پر بمباری کر رہا ہے, ہر قسم کا اسلحہ استعمال کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی حماس کی جو فائر پاور ہے وہ ختم نہیں کر سکے ہیں. اس وقت بھی بیٹھا ابھی کچھ میں نے خبریں بھیجی ہیں اپنے آفس. ابھی بھی ایک عمارت کے اندر فلسطینیوں نے اسرائیلی فوجیوں کو گھیرا ہے اور اس میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. اس کے علاوہ کل رات کو بھی تل ابیب کے اوپر انہوں نے راکٹ فائر کیے ہیں, اور اس کے علاوہ آج دن میں ایلات کے علاقے پہ بھی میزائل پھینکے ہیں جو کہ غزہ سے 220 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو بہرحال حماس کی مزاحمت پوری قوت کے ساتھ جاری ہے. اس کے باوجود کہ اسرائیل کی طرف سے جو کچھ مطلب جاہریت ہو سکتی ہے, جو ظلم ہو سکتا ہے, جو بہیمانہ رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی صورتحال یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو تھوڑی بہت بھی بجلی کی مطلب فراہمی کے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ ان کو بھی تباہ کر رہا ہے, جس کے اندر جنریٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, سولر پینلز کو جو اسپتالوں کے اطراف لگے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کر کے تباہ کیا جا رہا ہے. اور آج جو ہے وہ نیو یارک ٹائم کی خبر ہے وہاں بم استعمال کیے گئے ہیں. وہ اسرائیل کے اسلحہ خانے میں جو دوسرے طاقتور ترین بم ہے وہ وہاں استعمال کیے ہیں. یہ 900 کلو گرام وزن کے 2 بم وہاں پہ مستقل پھینکے گئے تھے. تو امریکہ نے تک اس سے وضاحت طلب کی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں ایران نے آگے کر کے اور پیچھے سے ہٹ گیا, کیا یہ درست ہے؟ نمبر 2, ترکی کا کردار اس میں موجود ہے وہ ٹریننگ کے حوالے سے یا کسی بھی طرح سے, کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ترکی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا نا. یہ 2 چیزیں دیکھیں, اس پورے معاملے کے اندر جو بنیادی کردار ادا کرنا ہے وہ کرنا ہے مصر نے اور اردن نے. باقی تمام ملکوں کی اخلاقی حمایت ہو سکتی ہے, سفارتی حمایت ہو سکتی ہے, شاید کچھ مادی حمایت بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو بنیادی کردار ادا کرنا ہے وہ مصر کو کرنا ہے اور اردن کو کرنا ہے, جن کی سرحدیں غزہ کے اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے. غزہ کی سرحد جو ہے وہ مصر کے ساتھ لگتی ہے, اور غرب اردن جہاں پر بیت المقدس ہے اس کی سرحد جو ہے وہ اردن کے ساتھ لگتی ہے. تو جب تک ان 2 مقامات کی حکومتیں کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہیں اس وقت تک حماس کو قاطر خواہ مدد نہیں مل سکے گی. تو ان 2 حکومتوں کو کرنا ہوگا, اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ جو ہمارے وہاں رابطے ہوئے لوگوں سے بات ہوئی کہ وہاں کے عوام انشاءاللہ خود اٹھیں گے اور حکومتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خود سرحدوں پہ پہنچیں گے اور کارروائی کریں گے. اس سے زیادہ حماس کی فوری طور پہ فلسطینیوں کی مدد نہیں ہو سکتی کہ مصر کے لوگ اٹھیں اور اردن کے لوگ اٹھیں اور پھر باقی دنیا سے لوگ وہاں پہنچیں, جس طرح افغانستان کے معاملے میں پاکستان لوگ پہنچے تھے اور افغانستان میں 2 سپر پاوروں کو شکست دی ہے. میرا پوچھنا یہ ہے کہ کیا آپ جو ہیں آپ نے ایسا محسوس کیا کہ عوام وہ بھی مطلب عوام جو ہے ان کو حکمرانوں کی کیفیت الگ ہے اور عوام کی کیفیت الگ ہے, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی اسلحہ ہوگا اور کوئی ایسی کیفیت کے پاس جس کی بدولت جو ہے وہ جا سکے؟ نہتے اگر جائیں گے تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ نہتے جا کر کوئی ہاتھ پہ کر پائیں گے. کیا ایسا امکان ہے وہاں پر کہ وہ دیکھیں, ہو سکے وہ لوگ جانے والے لوگ نہتے تو نہیں جائیں گے, یہ بات ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے سینا کا جو صحرا ہے وہاں سے اسرائیلی فوجیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا, اور جو کہ مصر کا علاقہ ہے. وہ اس واقعات سے پہلے کا واقعہ ہے, یہ جو 7 اکتوبر سے خاصا پہلے کا واقعہ ہے, اور اس میں مطلب اسرائیلی فوجیوں کی کوئی درجن بھر اسرائیلی فوجیوں کی جو ہلاکت ہوئی تھی اس واقعے کے اندر.
اور یہ وہاں کے مقامی جو مصر کے شہری ہیں ان کا ریئیکشن تھا. اس کے بعد اسرائیل نے بھی ان کے اوپر حملہ کیا ادھر سے, اور بلکہ جی ہاں, تو یہ وہاں کی فوج میں ہی بغاوت ہو سکتی ہے ان چیزوں کے اوپر. اور زیادہ مجھے یہی امید ہے کہ وہاں کی عوام اور فوج کا وہ عنصر جو کہ اب مطلب پھٹنے کے قریب ہے, اگر وہاں کی حکومتوں نے زیادہ دبانے کی کوشش کی تو حکومتیں بھی نہیں رہیں گی انشاءاللہ. اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مذمت کی بجائے مزاحمت کی ضرورت ہے. تو مزاحمت کے لیے اگر ہتھیار وہاں پہنچانا ہو, جیسے اگر دوسرے مسلمان کے دیگر ممالک کے لوگ وہاں جانا چاہیں تو وہ ہتھیار کے لیے ایکسیس کیسے ہوگا, کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے وہ راستے تو بن جاتے ہیں. افغانستان میں اتنی بڑی مزاحمت آپ کے پڑوس میں ہوئی ہے اور 2 سپر پاوروں نے وہاں شکست کھائی ہے, اسلحہ پہنچا ہے نا ان کو, تو وہ تو ذرائع خود بن جاتے ہیں انشاءاللہ. بس یہ ہے کہ لوگ ہمت کریں اور کھڑے ہوں تو خود بخود جو ہے وہ ابھی بھی وسائل ان تک پہنچے ہیں نا, لڑ رہے ہیں وہ. آج تک 29 دن کی لڑائی کے باوجود حماس کو حملہ کرنے سے, راکٹ پھینکنے سے, مزاحمت سے باز نہیں رکھا جا سکا ہے. تو آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی یہی امید ہے کہ یہ ہوگی. باقی یہ کہ جو آپ لوگوں کے یہاں مظاہرے ہوتے ہیں یہ بہت ڈسکس ہوئے ہیں وہاں پہ بلا شبہ. یہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے, یہ آپ جو مختلف فورمز کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سوشل میڈیا ہے, یہ چیز وہاں پر عوام میں ہمیں بہت زیادہ اس کی پذیرائی سننے کو ملی ہے. لوگوں نے کہا کہ پاکستان میں ہمارے لیے حمایت میں بہت چیزیں ہوئی ہیں, بات ہوئی ہے, ہمارا اتنے شکریہ ادا کیا گیا. ان کا شکریہ میں اپنی طرف سے آپ تک بھی پہنچاتا ہوں. تو آپ لوگوں کی جو حمایت ہے اور کوششیں ہیں یہ, اور دنیا بھر میں جو مسلمان اور غیر مسلم اور جو حق پرست لوگ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاری. آپ چھوٹی سی چیز سے اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے ابھی بل پاس کیا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے $104 ارب کا, اور اس میں جو ووٹنگ کی شرح رہی ہے, جن لوگوں نے حمایت کی ہے حمایت میں 226 ووٹ آئے اور مخالفت میں 196 ووٹ آئے, یعنی صرف 30 ووٹ کا امریکہ جیسے ملک کے اندر فرق رہ گیا ہے. تو یہ وہی عوامی شعور ہے, عوامی دباؤ ہے جو پوری دنیا میں اسرائیلی ظلم کے خلاف متحد ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے ضرور نکلیں گے. اور ایک اور چیز یہ کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیز ہو رہی ہے اس پہ کوشش کریں کہ آپ لوگ کچھ عربی زبان میں ضرور جو ہے یہ پوسٹ کیا کریں, کسی سے ترجمہ کرا لیں, گوگل کے ذریعے ترجمہ کر لیں, جو کچھ بھی اپنے احساسات ہیں یہ عربی زبان میں ضرور پہنچانے کی کوشش کریں. اور یہ چیزیں وہاں پہ عرب ورلڈ میں بہت زیادہ محسوس ہوگی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر لبنان میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی اسرائیل کی سرحد کہاں پر ہے, راستہ پوچھنے کے لیے اگر آپ کریں تو وہاں کوئی شخص بھی, چاہے وہ عیسائی ہو, مسلمان ہو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, یہ نہیں کہے گا کہ اسرائیل کی سرحد وہاں پر ہے. وہ آپ کو جواب دے گا فلسطین کی سرحد وہاں پر ہے. ذہنی طور پر وہ بالکل مطلب اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی, کئی دہائیاں گزر گئی ہیں, ان کے ذہن سے فلسطین محو نہیں ہوا ہے اور وہ اسرائیل کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے. اور ہمیشہ کوئی تذکرہ کریں گے وہ تو مقبوضہ سرزمین کہیں گے, فلسطین کہیں گے, اور اسرائیلی فوج کو قابض فوج کہیں گے, اسرائیلی فوج نہیں کہیں گے. فلسطین کا تو نقصانات جو سامنے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں فلسطین برباد ہو گیا, غزہ بالکل وہاں پہ بچے نہیں, تعلیمی سیشن ختم ہو گیا. اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ میرے خیال ہے تاریخی نقصان ہوا. اسرائیل جب سے وجود میں آیا ہے اس کے بعد سے اب تک اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان کبھی بھی نہیں برداشت کرنا پڑا ہے. اور کل کی خبر خود جو اسرائیل نے جاری کی ہے کہ ان کے ہیلی کاپٹرز نے 150 ریسکیو فلائٹس کی ہیں غزہ سے, یعنی یہاں سے وہ اپنی زخمیوں کو, لاشوں کو لے کر گئے. ویسے تو انہوں نے 25 آدمیوں کے مرنے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے اپنی, لیکن 150 فلائٹیں 25 لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ آفیشیل انہوں نے جاری کی ہے فگر. پاکستان کا کیا کردار ہے اور مزید آگے پاکستان کی گورنمنٹ یا ہم لوگ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کے بارے میں؟ میرے خیال سے یہ جواب مہنتی صاحب دیں گے جو کہ سیاستدان کے معاملے میں. میں چاہوں گا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو جانا ہے, ڈاکٹر